अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और स्टूडेंट गाइड के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद आप सबको। इस वीडियो लेक्चर में हम सबक किसान की दानाई के जो मज़ीद सवालात मशकी सवालात रह गए थे उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उन सवालात को हल करेंगे। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये बताता चलूँ कि जो मारूज़ी तर्ज के सवाल हैं कि जिनमें कसीरुल इंतखाबी सवाल हो गया, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है और फिर कॉलम मिलाने वाला सवाल है, ये सवालात आपने बज़ाते खुद हल करने हैं अपनी किताबों पर, जबकि दीगर जो सवालात हैं, अब जैसे यहाँ पे मुहावरात हैं और वाहिद जमा हैं, इनको हल करने में आपके उस्ताद यानी मैं आपकी मदद करूँगा। तो हमारे पास सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 4 में है, इन अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़ीरक, ज़ीन कसना, दम लेना, ज़बान देना, आग बगोला होना, तैश में आना, अश अश करना और सराहना। अब अल्फाज यानी लफ्ज़ और मुहावरे में क्या फ़र्क है, ये मैं आगे चलकर वाज़ेह करूँगा कि मुहावरा क्या होता है और लफ्ज़ क्या होता है। तो एक सवाल हमारे पास ये है और इसके बाद हमारे पास सवाल है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाएं, और 5 इन्होंने अल्फाज दिए हैं, वज़ीर, सवाल, जवाब, हदीस और अफराद। तो ये 2 सवालात हैं जिन्हें आज हमने हल करना है। इन दोनों सवालों में पहले हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे कि जिसमें वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो अल्फाज उन्होंने दिए हमने वो लिखे हैं, वज़ीर, सवाल, जवाब, हदीस और अफराद, और सामने 2 और खाने बनाए हैं, एक वाहिद का एक जमा का। तो जो अल्फाज जमा में हैं उनके वाहिद हमने लिखने हैं, तो हम वाहिद वाले खाने में लिखेंगे, और जो अल्फाज वाहिद में हैं और जिनकी जमा लिखनी है वो हम जमा वाले खाने में लिखेंगे। बिलफर्ज पहला लफ्ज़ है वज़ीर। वज़ीर वाहिद है तो इस वजह से वाहिद वाले खाने में हमने कुछ नहीं लिखा और जमा वाले खाने में उसकी जमा लिख दी, वज़रा। कुछ लोग इसको हमज़ा के साथ लिखते हैं और कुछ हमज़ा के बगैर। फिर अगला लफ्ज़ है सवाल, ये भी वाहिद है इसलिए इसकी जमा लिखी है, सवालात। उसके बाद जवाब, ये लफ्ज़ भी वाहिद है और इसकी भी जमा लिखी गई है, जवाबात, जमा वाले खाने में। और फिर एक लफ्ज़ है हदीस, इसकी भी जमा लिखी गई है क्योंकि ये लफ्ज़ बजाते खुद वाहिद है, तो हदीस की जमा अहादीस। और आखिरी लफ्ज़ हमारे पास अफराद है जो कि जमा है। अफराद जमा है और इसका वाहिद है फर्द, शख्स को कहते हैं, इंसान को, बंदे को। तो अफराद, इसका वाहिद फर्द और इसकी जमा हमने कोई नहीं लिखी। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 5 जिसको हमने हल कर लिया। अब इसके बाद अल्फाज और मुहावरात हैं। अल्फाज और मुहावरात का पहले मैं फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ जो होता है वो कोई भी एक लफ्ज़ होता है, जैसे ज़ीरक एक लफ्ज़ है, अकल एक लफ्ज़ है, ज़ीन एक लफ्ज़ है, दम एक लफ्ज़ है, लेना एक लफ्ज़ है। लेकिन मुहावरात क्या होते हैं? मुहावरात
ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں، یعنی 2 یا 3 یا 4 الفاظ مل کر جو ہے وہ محاورہ بناتے ہیں، اور محاورہ عموماً اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہے دم لینا. ٹھیک ہے. دم جو ہوتا ہے وہ سانس کو کہتے ہیں، اور لینا. اب اگر ان دونوں الفاظ کا اصلی معنی لیں تو کسی سے سانس لینا، کس طرح سانس لینا؟ ناک سے لینا، پھیپھڑوں سے لینا، کسی دوسرے آدمی سے لینا کہ جی مجھے سانس دے دو، دم دے دو. لیکن محاورتاً جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو دم لینا کا مطلب ہو جاتا ہے کوئی کام ختم کرنا. ٹھیک ہے. کام ختم کرنے کے بعد آرام کرنا. تو جب تک آپ کا کام ختم نہیں ہوگا تو وہ اس میں آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. میں دم لے رہا ہوں، کہ میں ہر وقت دم لیتا ہوں، ایسا نہیں کہیں گے. ہر وقت سانس لیتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یوں کہیں گے دم لیتا ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا. ہر وقت دم نہیں لیا جا سکتا، بلکہ محاورتاً جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی کام ختم کر کے جو سکھ کا سانس لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دم لینا. ٹھیک ہے. تو اپنے اصلی معنوں میں یہاں پہ یہ استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح نیچے والا محاورہ دیکھیں، زبان دینا. اگر ہم زبان دینا کا لفظی معنی دیکھیں تو یہ ہوگا کہ اپنی زبان کسی کو دے دینا، یا بکرے کی زبان کٹی پڑی ہے وہ کسی کو دے دینا، یا بھینس کی زبان آدمی کے پاس ہے وہ اس نے دے دی کسی کو. تو زبان دینا اس طرح سے اس کا حقیقی معنی بنے گا. لیکن محاورے میں جب ہم استعمال کریں گے زبان دینا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے بات کی ہے اور اس بات پہ پکے رہیں گے، یعنی ہم نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تو اب حقیقی معنی یعنی اصلی معنی سے بات ہٹ گئی، اور محاورے میں جب ہم استعمال کریں گے تو وہ ایک الگ معنی لے کر سامنے آئے گا. تو یہ ہوتا ہے محاورہ. تو ہمارے پاس پہلے خانے میں الفاظ اور محاورات ہیں، اس کے بعد ان کے معانی ہیں، اور آخر میں ہم نے ان کے جملے بنائے ہیں. اب ان الفاظ اور محاورات کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے زیرک. تو آپ کو واضح کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ زیرک کا معنی عقل مند ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، دماغ استعمال کرنے والا شخص ہوتا ہے، ذی شعور ہوتا ہے. یعنی وہ آدمی جو اپنے دماغ کا استعمال کرے وہ زیرک کہیں گے. تو اس کا جملہ دیکھیں. بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نہایت زیرک آدمی تھے. محمد علی جناح جو ہے ان کا نام تھا، قائد اعظم ان کا خطاب تھا، اور حضرت جو ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. حضرت کا مطلب کوئی شخص. ٹھیک ہے. جب ہم نے عزت دینی ہوتی ہے تب ہم حضرت کا لفظ لگاتے ہیں. تو بانی پاکستان یعنی پاکستان بنانے والے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نہایت زیرک آدمی تھے، یعنی نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی تھے. اس کے بعد محاورہ ہے زین کسنا. زین کسنا. زین جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر موجود کاٹھی ہوتی ہے کہ جس پر بیٹھا جاتا ہے. تو عموماً جب گھوڑے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سواری کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کاٹھی ڈالی جاتی ہے اور کاٹھی جو ہے پھر باندھ دی جاتی ہے. اس کی گرہیں جو ہیں وہ مضبوطی سے کس دی جاتی ہیں. تو زین کسنا مطلب اپنا گھوڑا تیار کرنا. سفر کے لیے نکلنا بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ میں زین کس رہا ہوں، یعنی میں سفر کے لیے جا رہا ہوں. اب ضروری نہیں آدمی صرف جو ہے وہ کاٹھی باندھ ہی رہا ہو، بلکہ جب وہ سفر کے لیے نکل رہا ہو، اس کی تیاری کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی
زین کسنا کا محاورہ استعمال ہوگا. اس کے معنی ہے سواری کے لیے گھوڑا تیار کرنا. وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کے پاس جا پہنچا. تو یہ ہے جملہ، وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کی طرف چلا گیا، نکل پڑا. یہ تھا جملہ. اگلا محاورہ دیکھتے ہیں، دم لینا. وضاحت میں کر چکا ہوں، سانس لینا یا آرام کرنا، اور وہ آرام جو کہ کام ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے. خرگوش راستے میں ہی سو گیا، لیکن کچھوے نے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا. اب یہ کہانی ہے کچھوے اور خرگوش والی، کہ جس میں کچھوا اور خرگوش مقابلہ کرتے ہیں. خرگوش بہت تیزی سے جو ہے وہ سفر طے کر لیتا ہے، اچھلتا ہوا کودتا ہوا جاتا ہے اور راستے میں وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دوبارہ تیز تیز چھلانگے لگاتا ہوا منزل پر پہنچتا ہے. جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھوا پہلے سے ہی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھوے نے جو ہے وہ آرام سے سفر طے کر لیا تھا، جبکہ خرگوش جو ہے وہ بیچ میں سو گیا تھا، آرام کر لیا تھا. تو آرام سے کچھوے نے سفر طے کر لیا اور رستے میں کہیں نہیں رکا. اپنی منزل کو جب تک اس نے نہیں پایا، جب تک وہ اپنے مقام اپنی منزل تک نہیں پہنچا، تب تک اس نے آرام نہیں کیا. تو یہ تھی وہ کہانی، اور اسی کہانی کا جملہ جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ خرگوش راستے میں ہی سو گیا، لیکن کچھوے نے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا. تو یہ ہے وہ جملہ. اس کے بعد اگلا محاورہ ہے زبان دینا. زبان دینا کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، وعدہ کرنا. تو جملہ دیکھتے ہیں، مومن زبان کا پکا ہوتا ہے، وہ زبان دے کر کبھی نہیں پھرتا. یعنی مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے اور کوئی بھی بات کر کے کبھی اس بات سے نہیں پھرتا. ٹھیک ہے، یعنی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ایفائے عہد کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. یعنی کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس بات پہ قائم رہتا ہے ہمیشہ. غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. اگلا محاورہ ہے آگ بگولا ہونا. اب اس محاورے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے اور اچانک اس کو آگ لگ گئی، بلکہ آگ بگولا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ غصے میں جو ہے شدید غصے میں لال پیلا ہونے لگے. اب لال پیلا ہونا بھی محاورہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی میں پیلا ہو گیا ہے، لال ہو گیا، بلکہ وہ شدید غصے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو محاورات ہیں ان کا آگ بگولا ہونا، تیش میں آنا، لال پیلا ہونا، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے غصے میں آنا. تو اس کا جملہ ہے، کسان کی وعدہ خلافی پر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. یعنی کسان نے جو وعدہ خلافی کی اس پر بادشاہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا. اس کے بعد اگلا محاورہ ہے تیش میں آنا. اس کی بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تیش میں آنا جو ہے وہ غصے میں آنا، آگ بگولا ہونا، لال پیلا ہونا، اور اس طرح کے اور بھی کئی جملے ہیں، ٹھیک ہے، محاورے ہیں کہ جن کا یہی معنی نکلتا ہے کہ غصے میں آ گیا ایک کوئی شخص. جملہ دیکھتے ہیں اس کا، غلط بات سنتے ہی اکرم تیش میں آ گیا. غلط بات سنتے ہی اکرم تیش میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے غلط بات کی جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. اس سے اگلا
ہمارے پاس محاورہ ہے اش اش کرنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی محاورے آپ نے دیکھے ہیں یہ 2 3 4 الفاظ پر مشتمل ہیں، یعنی ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہیں یہ تمام جملے. تو اش اش کرنا مطلب تعریف کرنا. انگلش میں اس کے لیے چیئرنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چیئر کرنا، تعریف کرنا، داد دینا. ٹھیک ہے، واہ واہ کرنا. بہت سارے محاورات اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جملہ دیکھتے ہیں. موسیٰ خان کی کشتی دیکھ کر ہر کوئی اش اش کر اٹھتا ہے. یعنی جب موسیٰ خان کشتی کر رہا ہوتا ہے تو ہر شخص، دکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، اس کی تعریف کیے بغیر رکتا نہیں. موسیٰ خان کی کشتی دیکھ کر ہر کوئی اش اش کر اٹھتا ہے. اس کے بعد اگلا محاورہ اگر دیکھیں، سراہنا، تائید کرنا یا حمایت کرنا. یعنی کوئی شخص اگر فیصلہ کرے تو اس کی حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں سراہنا. یہ لفظ ہے، اب یہ ایک ہی لفظ ہے سراہنا، یہ محاورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جملہ دیکھتے ہیں. عوام نے کشمیر کا ساتھ دینے پر حکومت کے فیصلے کو سراہا. یعنی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ وہ کشمیر کا ساتھ دے گی، عوام نے حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کی، تائید کی. حکومت کو احساس دلایا کہ ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ تھے الفاظ، معنی، محاورات، جملے اور واحد جمع جو کہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں. اور ایک اہم بات کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی جملہ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیے. وہ آپ کی جو قابلیت ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں جملے بنانے میں، جملے استعمال کرنے میں، اس کا احساس دلاتی ہے. تو اپنے اندر کے فن کو بھی استعمال کریں، اپنی کریٹیوٹی بھی لے کر آئیں. اگر آپ کوئی لفظ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں.